अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शब्बीर। नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का 76वें अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास की खिताब की अहमियत अपनी जगह, लेकिन अपोजिशन इस वक्त इसको तनकीद का निशाना बना रही है। उसकी दो अहम वजूहात हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये जो स्क्रिप्ट था, ये जो तकरीर थी, ये लिखी गई तकरीर थी, रिकॉर्डेड था। और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब फिजिकली क्यों नहीं गए, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता अगर ये वर्चुअल खिताब की बजाय अगर वो फिजिकली वहां पे अपीयर होते तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता। अब आ जाते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर और जो खिताब किया उसके जो निकात हैं, और उसमें उन निकात में अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा अहमियत इसलिए भी दी जा सकती है क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान को पूरी दुनिया ने फोकस किया हुआ है। और पाकिस्तान जिस तरह से अफगानिस्तान में अमन चाहता है, खासकर जो मगरबी ब्लॉक है पाकिस्तान से इस वक्त नाराज भी है। तालिबान का वहां पर आना और पाकिस्तान का वहां पे अमन के लिए और तालिबान की हुकूमत को एक मौका देने की बात करना, ये शायद मगरबी दुनिया को सूट नहीं करता है। इसलिए मगरबी ममालिक, मगरबी ब्लॉक जो है वो पाकिस्तान से नाराज है, अमेरिका भी नाराज है। तो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया उसकी अहमियत क्या है, उसकी अफादियत क्या है और पाकिस्तान में उसको किस तरह से देखा जा रहा है, और क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब का खुद ना जाना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या क्वेश्चन मार्क है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में पीजे मीर साहब हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, एनालिस्ट हैं। पीजे मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ आवरी का। और हमें ज्वाइन किया है ताहिर खान साहब ने, माहिर अफगान अमूर हैं। ताहिर खान साहब आपका भी शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज पीछे मीर साहब आपसे करना चाहूंगे। और सबसे पहले तो जो प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया, आपको याद होगा इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से एड्रेस किया, वहां पे उनकी मुलाकात भी हुई, ट्रंप से मुलाकात हुई जिसको बाद में हार और ऐसे जीत के साथ उसको पेश किया गया कि पाकिस्तान की जीत हो गई है। ट्रंप ने भी पाकिस्तान को बड़ा सराहा है। लेकिन इस बार तकरीर और उसके साथ पाकिस्तान उनके प्राइम मिनिस्टर का वहां ना जाना, इसको आपको क्या वजह क्या नजर आती है? देखें, उन्होंने जो अपना मैसेज देना था वो तो दे दिया है, और इट डजंट मैटर कि वो गए या नहीं गए हैं। कई हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं वो जाकर अपने रिकॉर्डेड टेलीविज़न पे मैसेजेस दे देते हैं। मेन चीज़ है, मैं कहूँगा इनकी जो तकरीर है या जो इनका जो मैसेज है, विजुअल थिंकिंग, पॉजिटिव विजुअल थिंकिंग कि भाई हमें ये करना चाहिए, इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए, एंड ऑफ कोर्स एक स्टेबिलिटी आए इस रीजन के अंदर। उन्होंने बल्कि एक इंटरव्यू में भी कहा जॉन सिम्पसन के साथ BBC पे कि देखो मैंने सारे जो एडजॉइनिंग लीडर्स हैं उनके साथ बात की है, ताजिक्स के साथ की है, उज़्बेकिस्तान, ईरान, बाकी जितने भी हैं उनके साथ बात की है कि हमें एक कलेक्टिव डिसीजन लेना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल तालिबान को रिकग्नाइज करना है या नहीं करना। अब ये बड़ी अच्छी बात है। पहले पाकिस्तान पे मुद्दा डाला जा रहा था, हिंदुस्तान ने पहले आपके खिलाफ एक मुहिम चला दी है कि पाकिस्तान प्रोबेबली कोर्स कर रहा है या इंटरफेयर कर रहा है इन अफगान मैटर्स, जो कि वो सच का सच और झूठ का झूठ हो गया। उन्होंने तो हमें वो पंचशेर में भी कहा कि हमारे एयरक्राफ्ट्स गए हैं और जाके सपोर्ट किया। बट हैविंग सेड सो, ये इंडियन प्रोपेगेंडा चलता रहेगा, नेगेटिव्स आते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी एक पॉजिटिव तकरीर की है जिसमें वर्ल्ड को अप्राइव किया है कि देखो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू स्टार्ट। लेकिन पीजे साहब, इसमें नया क्या था? ये बातें तो पहले भी होती आई हैं, इसमें कुछ डिफरेंट क्या था, नया क्या था? हम बार बार याद दहानी तो करवाते हैं कि हमने अफगान जंग में हमने क्या लॉस किया है, अब फ्रंट पर हम रहे हैं, हमारा क्या लॉस रहा है। दुनिया उसको तनकीद का निशाना आज भी बनाती है, आज भी दुनिया नाराज है हमसे। देखें, दुनिया तो हमेशा हमसे नाराज रहेगी कि आपको याद है कि हमें कहा जाता था डू मोर भी कर लिया तो फिर भी नाराज हो गए। नुकसान $150 बिलियन का नुकसान हमें पड़ा है, $150 बिलियन। अब ये जो नुकसान है, मुझे बताएं ये क्या किसी ने हमारी मदद की आके? ये जो अमेरिका हमें कहता है कि हम नॉन नेटो एलाई पार्टनर है, इसने क्या हमारा किया? इसने हमें इस्तेमाल किया, ये हर एक को इस्तेमाल करता है। आपने बात की तालिबान की, 10 साल का जो तालिबान है, आज हम देखते हैं कि थोड़ा सा
میں کہوں گا تھوڑا سا وتھ کاشن کہ یہ بہتر ہے، لیکن ٹائم آپ کو بتائے گا کہ یہ طالبان چاہتا کیا ہے. پہلے اس نے بڑے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اسٹوڈنٹس کی ابھی تک آپ کے ایجوکیشنز بند ہے، فیمیلز کی ایجوکیشن نہیں ہے، چھوٹی بچوں کی انہوں نے الاؤ کر دی ہوئی ہے، بڑوں کو الاؤ نہیں کی ہے. بٹ the question is کہ اگر آپ نے، اور دنیا اس کو اس طرح دیکھ رہی ہے عالیہ، کہ اگر آپ نے اس ملک کو آگے چلنا ہے تو خواتین اگر پرو ایکٹیو رول پلے نہیں کریں گی یہ ملک کا فیوچر کوئی نہیں ہے. رائٹ. اور لیکن جو خواتین کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اقتدار میں شراکت دار بنائے، وہ بھی انہوں نے نہیں کیا ہے. تو یہ بھی اس کے اوپر بات کر لیتے. ہمارے ساتھ طاہر خان صاحب ہیں. طاہر خان صاحب، آپ ابھی افغانستان کے طالبان کی حکومت آنے کے بعد وہاں پر وزٹ بھی کر کے آئے ہیں، اور ویسے بھی آپ کے وہاں پہ رابطے بھی ہیں اور اس افغانستان کی سچویشن کو بہتر سمجھتے بھی ہیں. ایک تو پرائم منسٹر نے جو افغانستان کے حوالے سے بات کی ہے اس جنرل اسمبلی کے اجلاس سے، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا سچویشن ویسی ہی ہے کہ افغانستان جو ہے اگر اس ایسی سچویشن میں جیسے اس وقت مغربی اور امریکہ بیہیو کر رہا ہے تو یہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ایسے حالات ہیں وہاں پر؟ بہت شکریہ آپ کا. میری نظر میں وزیر اعظم عمران خان کا بیان بالکل درست ہے کہ اب تو طالبان افغانستان میں ہیں اور 20 سالہ امریکی اور نیٹو کا جو جنگ تھا وہ ختم ہو گیا ہے. تو لہٰذا اگر افغانستان میں اور پوری دنیا جنگ کا خاتمہ چاہتی تھی تو اب اگر اسی صورتحال میں افغانستان کو جو 20 سال لڑائی نے متاثر کیا ہے اس کو چھوڑیں گے، طالبان اب جو وہاں حکمران ہیں ان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھیں گے، انگیج نہیں کریں گے، تو افغانستان ایک نئے بحران کی طرف چلا جائے گا. عمران خان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ جو اقوام متحدہ کا جو ایک انہوں نے جو اسٹیمیٹ لگایا ہے کہ شاید افغانستان کی اگر یہی حالت رہی تو 90% لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. اور ابھی رپورٹ آئی تھی ورلڈ جو صحت کی تنظیم عالمی کہ افغانستان کا جو صحت کا سسٹم ہے، نظام ہے، وہ کولیپس ہونے کی طرف جا رہا ہے. اور اس لیے جائے گا کہ اگر امریکہ نے جس طرح 9.6 ارب ڈالر جو ان کے روکے ہیں، منجمد کیے ہیں، جس میں 3 ارب ڈالر جو ہے وہاں میں نے کابل میں سنا کہ تاجروں کا ہے. تاجروں کے پاس اگر پیسہ نہیں ہوگا تو امپورٹ کیسے کریں گے؟ پاکستان نے تو آج کر دیا کہ ان کے جو پاکستان درآمدات جو کرتا ہے تازہ میووں کا، پاکستان نے اس پہ ٹیکس آج 0 کر دیا ہے. تو لہٰذا اسی طرح اقدامات کی ضرورت ہے دنیا کو. اگر دنیا نہیں کرے گی افغانستان میں تو عمران خان صاحب نے تو یہی کہا ہے کہ ان کی حکومت کو مضبوط کیا جائے. طاہر خان صاحب، طالبان کی اپنی کیا ورکنگ ہے، کیا کیلکولیشن ہے؟ کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ میں وہ رہے جب نیٹو افواج کا انخلا تھا، اور اس کے بعد بھی ان کے رابطے رہے. تو کیا ان کی اپنی کیا الائنس ہے، اپنی کیا ورکنگ ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ یا مغربی ممالک کے ساتھ؟ کیا ان کو یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں؟ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کروایا گیا تھا، انقلاب بھی جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہو گیا اور پھر طالبان بھی آ گئے، تو کچھ نہ کچھ تو یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں جس کی بنیاد پر طالبان بھی آگے بڑھے. نہیں، ایسا تو خیر کوئی نہیں ہے. جو دوحہ معاہدہ ہے اس میں 2 نکات جو ہے، 4 میں سے اہم جو 2 نکات ہے وہ امریکہ اور طالبان کے اس سے متعلق تھے. ایک انخلا اور دوسرا طالبان کی گارنٹی، ضمانت کہ افغانستان کسی کے خلاف اس کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی. یہ 2 چیزیں تھی. باقی افغانستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ، بین الافغانی مذاکرات، جنگ بندی، یہ تو طالبان اور افغان حکومت کا معاملہ تھا. تو ایسی کوئی وہ چیز تو نہیں ہے. لیکن امریکہ کو بھی احساس ہوئے. آج امریکہ نے جو ایک فیصلہ کیا، اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے اپنے بینکوں سے یا دیگر امریکی جو ادارے ہیں ان سے کہا ہے کہ افغانستان میں جو انسانی امداد ہے وہاں پر لوگوں کے ساتھ، ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر پیسہ بھی دے سکتے ہیں. تو ان کا خیر مقدم بھی کیا افغانستان نے. اصل میں جو پاکستان کا موقف ہے، وزیر اعظم نے جو بات بھی کی ہے اپنی تقریر میں بھی، افغانستان کو اگر اب دنیا چھوڑے گی اور ان سے رابطہ نہیں کرے گی، وہاں پر مسائل کی طرف توجہ نہیں دے گی تو پھر طالبان. لیکن طاہر صاحب، کیا اس وقت امریکہ کا کوئی طالبان سے کانٹیکٹ ہوا یا طالبان کو اپروچ کیا گیا ہے، رابطہ کیا گیا ہے؟ دوحہ ایگریمنٹ ایک طرف اور طالبان کا اس وقت اقتدار میں آنا دوسری بات ہے. اس کے بعد کیا کوئی امریکہ کے ساتھ کوئی رابطے میں ہے طالبان؟ بالکل رابطے میں نہیں ہے.
جب امریکہ نکال رہا تھا اپنے لوگوں کو اور جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کو نکال رہے تھے، تو اس وقت طالبان نے ان کے ساتھ بڑا تعاون کیا، ان نے رکاوٹ نہیں ڈالی، تو وہ تو تھا۔ پھر سی آئی اے کا چیف، جب میں کابل میں تھا وہاں پر سی آئی اے کا چیف آیا تھا، خفیہ رکھا تھا انہوں نے وزٹ کو، لیکن امریکی اخبار میں وہ چھپ گیا اور طالبان نے بعد میں اس کی تردید نہیں کی، تو وہ رابطے وہ اس طرح تھے۔ لیکن ابھی سفارت خانہ امریکہ کا بند ہے، برطانیہ کا بند ہے، مغربی ممالک اکثر سفارت خانے بند ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، اور میرے خیال میں اب دیکھنا ہے کہ امریکہ کیا کرتی ہے۔ جس طرح کہ آج تو انہوں نے پہلا قدم لے لیا کہ اپنے بینکوں سے اور لوگوں سے کہا کہ اگر آپ امداد کر سکتے ہیں تو آپ بالکل طالبان کے ساتھ کریں، یا جو تو یہ میرے خیال میں ایک سٹیپ ہے جس کا میں نے کہا کہ طالبان نے اس کو اچھا بھی سمجھا ہے، ویلکم بھی کیا ہے۔ امریکہ کو یہ جو پاکستان کا بار بار، نہ صرف پاکستان کا، چین کا، روس کا، ابھی روس چین پاکستان کے نمائندگان خصوصی ابھی کابل میں تھے چند دن پہلے، اور انہوں نے طالبان کو بھی مشورے دیے ہیں جو میں نے سنا ہے وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی ہے۔ روس نے بھی طالبان سے کہا ہے کہ مغرب سے ٹکر نہ لو اور ان سے رابطے بھی کرو، نرمی ذرا تھوڑا دکھاؤ، کیونکہ ایک ایشو بنے گا اگر طالبان کو لوگ نظر انداز کریں گے، اگنور کریں گے، تو پھر 2001 میں جس طرح انہوں نے بامیان کے جو بدھا تھے، جو مجسمے تھے، ان کو جو توڑا تھا، تو پھر ممکن ہے کہ غصے میں اگر افغانستان کے طالبان سوچیں گے کہ اب دنیا ان کو اگنور کر رہی ہے، ان کے ساتھ رابطہ نہیں کر رہی ہے، تو پھر تو وہ ریئیکشن کر سکتا ہے، جو کہ میرے خیال میں افغانستان کے مفاد میں بھی نہیں ہوگا، اور پھر تو وہ سوچیں گے کہ ان کو دنیا بالکل آئسولیٹ کرنا چاہتی ہے۔ رائٹ، میں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی جانب آؤں گی، لیکن پروگرام میں شامل کرنے کی مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ کیپ واچنگ۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا خطاب اور اس میں افغانستان کو اہمیت دینا اور فیوچر کے لیے خطرہ کرنا کہ اگر اس کو تنہا چھوڑا گیا یہ کس قدر سچ ثابت ہو سکتا ہے اور اس کو دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے، اور افغانستان کی سچویشن اس وقت کیا ہو سکتی ہے۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا ایک تو خطاب کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ٹھیک تھا، انہوں نے اچھا مقدمہ پیش کیا، لیکن ان کا فزیکلی جانا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر تھا کہ اگر وہ فزیکلی جاتے اس کا امپیکٹ کچھ اور تھا؟ جی بریگیڈیئر صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب کو آواز نہیں جا رہی، تو پی جے میر صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ ابھی طاہر خان صاحب نے کافی ڈیٹیل میں بات کی افغانستان کی سچویشن کے حوالے سے، طالبان جو سوچ رہے ہیں، تو کیا امریکہ کی کیلکولیشن بالکل وہی ہے کہ جیسا کہ ہم نے ازیوم کیا ہے کہ سرپرائز ہوا ہے امریکہ کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے انخلا کر لیا، اب طالبان آ گئے، اب وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ مغربی بلاک جو ہے وہ اب ایک سائڈ پر ہو گیا اور وہ انڈیا کے ساتھ ہے؟ انڈیا، آپ نے امریکہ کی اپنی کیلکولیشنز کی بات کی، ان کی کیلکولیشنز ہے 0-0، اگر یہ اتنے کیلکولیٹڈ ہوتے تو کم از کم ایویکیو پلان کر لیتے، انہوں نے تو ایویکیوشن پلان نہیں کیا، اپنے لوگ بھی چھوڑ گئے، ان کے حمایتی بھی چھوڑ گئے، بعد میں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے ان کو ایکسیس دے دیا اور ان کو جانے دیا۔ I mean طالبان could have said no, but at the end of the day آپ نے طالبان کو بھی ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑا، آپ نے افغانستان کے خطے کو جس میں آپ نے 10 سال ان کو برباد کیا آن دی گراؤنڈز کے، جی آپ نے نئے اس کو یہ جو ٹوئن ٹاورز کو آپ نے اڑایا ہے، اس بیسس پہ آپ آئے تھے نا، اور کیا بیسس تھی؟ اس سے پہلے تو 10 سال اس کی آپ کی سوویٹس کی وار تھی، اس میں تو کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ بھی ہم نے آپ کی جنگ لڑی، پراکسی جنگ لڑی۔ Now the here اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کیلکولیشنز پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں تو یہ کہوں گا لیکن اپنی صرف امبیرسمنٹ کو کور اپ دینے کے لیے یہ بیہیو کیا جا رہا ہے، اگنور کیا جا رہا ہے خطے کو، افغانستان کو۔ یہ امبیرس نہیں ہو سکتے اگر ان میں، ان کی لیڈرشپ میں کوئی غیرت ہوتی یا ہپوکریسی نہ ہوتی، تو وہ آدمی جو 2006 میں چیف منسٹر گجرات تھا اور اس نے جو مسلمانوں کے ساتھ جو کیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو کہا کہ یہ پرسونا نون گراٹا ہے، یہ امریکہ نہیں آ سکتا، اس کے بعد اس آدمی نے ایز پرائم منسٹر جو کشمیر میں کیا ہے، پریگننٹ عورتوں کو بینٹ کروایا، اس نے میس گریوز
پیلیٹس, لاک ڈاؤن ان کشمیر, ہر چیز, ہیومن رائٹس کی ایکسٹریم وائلیشنز. اور پھر آسام میں دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ کیا آپ عالیہ, آپ اس کو بٹھاتے ہو وائٹ ہاؤس کے اندر, یہ تو سب سے بڑا دہشت گرد یہ ہے, اور یہ کہتا ہے کہ دہشت گردی نہ ہو. یہ کس منہ سے بات کرتا ہے, یہ کس منہ سے بات کرتا ہے؟ تو یہ ملبہ سارا پاکستان کے اوپر طالبان کا اس وقت اقتدار میں آ جانا, تو یہ کیا چلے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کا آڈیو کلیئر ہو گیا, میں چاہوں گی کہ بریگیڈیئر صاحب اپنا انپٹ دے دیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کیا سمجھ رہے کہ عمران خان صاحب کا ایک تو خطاب کے اوپر روشنی ڈال دیجئے, دوسرا یہ عمران خان صاحب اگر جاتے تو زیادہ امپیکٹ ہوتا ان کی سپیچ کا بھی, اور خاص کر کیا ریزن لگتی ہے آپ کو کہ کیوں نہیں عمران خان صاحب اس یونائٹڈ نیشن کے سیشن میں گئے؟ اس کی وجوہات کیا امریکہ کے ساتھ جو ہے اس وقت سرد مہری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر پاکستان جو اتنی امپورٹنٹ یہ ایڈریس تھا یونائٹڈ نیشن میں, ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ ورلڈ لیڈر سے وہ ملاقات کرتے, اپنا نقطہ نظر بتاتے, زیادہ ہی بڑا کنونسنگ اف آئی کمپیئر ود اپنا قریشی صاحب کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے کہ جو امریکہ کا وہاں ایٹیچیوڈ تھا اس کو دنیا نے بڑا اچھالا تھا, خاص طور پہ انڈیا نے, اور خاص جس طریقے سے سرد موری کا طریقہ دکھایا جاتا, دیٹ وڈ ہیو بین مور امبیرسنگ فار پاکستان. اس لیے پاکستان نے پرائم منسٹر نے آئی تھنک اور فارن آفس ڈیسائیڈ کیا ہوگا پرائم منسٹر پاکستان ورچوئل کانفرنس کر لیں اور وہاں نہ جائیں, کیونکہ وہاں پر پرائم منسٹر نے ان کے فارن منسٹر سے ملنا نہیں تھا, بائیڈن نے ان سے نہیں ملنا تھا. دیٹ وڈ ہیو بین اے ویری ڈیفیکلٹ امبیرسنگ سچویشن, تو اس لیے وہ نہیں گئے ہیں, اور اچھا کیا. نہیں لیکن دیکھیں کہ اگر ہمیں تو یہ ساری تیاری پہلے سے کرنی چاہیے تھی کہ یہ ری ایکشن ہو سکتا ہے دنیا کا, جیسے نیوزی لینڈ کی ٹیم کا یہاں سے جانا اور سیکیورٹی ریزن دینا, اور اس کے بعد امریکہ کا ناراض ہونا. ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں کیونکہ امن ہمارے مفاد میں ہے, تو اس کے لیے ہمیں اپنی فورن پالیسی, اپنی ڈپلومیسی کو بہتر کرنا چاہیے تھا. تو کیا یہ پھر ہماری ڈپلومیسی کی ناکامی نہیں ہے کہ ہم سائیڈ لائن ملاقاتیں بھی نہیں کر سکتے, مین لیڈرشپ سے مل بھی نہیں سکتے, اپنا نقطہ نظر دے نہیں سکتے؟ جو بائیڈن ہم سے ملنے سے انکاری ہے, بلکہ ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی کا فون کال بھی نہیں آیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکن کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے فیلر جو ہوتے ہیں نا, یہ دوسرے ملکوں پہ ڈالتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے وہاں پر کام کیا ہے, جس طریقے سے وہاں پر انہوں نے افغان نیشنل آرمی کو ٹرین کیا, اپنی ہی افغان نیشنل آرمی کو اپنے لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کی ٹریننگ دی گئی, ناردرن الائنس کو ٹرین کیا, یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس سے, اور پھر اس کے بعد نہ انہوں نے عوام کے لیے کوئی ایجوکیشن کا بندوبست کیا, نہ ان کے لیے کوئی انڈسٹری لگائی کہ جاب ملے, ہیلتھ کیئر کا کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا. ان کو جو ان کی مین وہ رائفل اٹھاتے تھے اس کی جگہ ان کو کوئی کتاب نہیں دی ہے. تو جب یہ چیزیں نہیں کی, پھر اتنا برے طریقے سے ودرا کیا ہے, جو آئی تھنک ان پروفیشنل آدمی کی طرح کیا. یہ کبھی ایسے نہیں ہوتا, میں آرمی سے ہوں, مجھے پتا کیسے ودرا کیا جاتا ہے. اب ان کو اتنی امبیرسمنٹ ہوئی اپنے ملک کے اندر عوام کی طرف سے. اب عوام کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے دے فائنڈ اسکیپ گوٹ پاکستان کو, اور جس طریقے سے بائیڈن کا ایٹیٹیوڈ ہے, اٹس ان پروفیشنل, ان ڈپلومیٹک ہے کہ آپ ایک ملک میں آپ کے لیے اتنی سیکریفائس کی ہو, آپ کو طالبان سے ملایا ہو, معاہدہ کروایا ہو, افغان ڈائلیگ کروایا ہو, ایون آپ کے ملک کے لوگوں کو ایویکویٹ کرنے میں مدد کیا, اینڈ یو ہیو نو کٹسی. دس شوز ایروگینس. اور سیکنڈ یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ چائنا کو انسرکل کرنے کے انہوں نے کواد گروپ بنایا ہے, ابھی آپ کے آکس سے ایک نیا گروپ بنا لیا ہے. دے وانٹ انسرکل چائنا, جو بھی چائنا کے دوست ہیں ان کو بھی وہ انسرکل کرے. سر وہ تو سپر پاور ہے. بریگیڈیئر صاحب میرا یہی کوسچن تھا, وہ تو سپر پاور ہے, ظاہر ہے انہوں نے کسی کے اوپر ملبہ ڈالنا ہے. ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے تھے؟ ہمیں تو یہ سب کچھ پتا ہے, 20 سالوں سے نہیں 50 سالوں سے ہمیں پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح سے ہمیں استعمال کرنے کے بعد ہمارے اوپر ہی الزام تراشی کرتے ہیں. تو آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری قربانیوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, آج بھی ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. تو ہماری اپنی فورن پالیسی کہاں پر ہے, ہماری اپنی ڈپلومیسی کہاں پر ہے, ہم نے اس لحاظ پر کام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں فورن آفس نے اپنا کام تو کیا, لیکن اسٹل جو پرائم منسٹر پاکستان کی ویژن ہوتی ہے, جیسے وہ یونائٹڈ نیشن میں ایڈریس کرتے ہیں, اس کو ہمارا فورن آفس اس طرح فالو اپ نہیں کرتا کیسے کرنا چاہیے. ایک یونائٹڈ نیشن میں 15 ممبرز ہوتے ہیں, 5 پرماننٹ 10 نان پرماننٹ ممبرز, ہم ان کو تک اپروچ نہیں کرتے ہیں. ایک یورپین یونین کے امبیسڈرز ہیں, ایک یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہمارا امبیسی ہے, دین آف کورس اسلامی ممالک ہیں,
اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سائڈ یہ ہماری اپنی پالیسی کمزوری ہے. لیکن آئی تھنک فرسٹ ٹائم پاکستان نے ایز اے سوورن نیوکلیر اسٹیٹ بہیو کرنا شروع کیا ہے. وی ہیو ٹو اسٹینڈ آن اے فیٹ, اور ہم نے اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں اب کرنے جو پاکستان کر رہا ہے, کسی ٹائم سے ضرورت نہیں ہے مجھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے یہ وجوہات ہیں, نہ امریکنس کو ہم نے اپنے اڈے دیے, نہ ڈرون اڑانے دیے. سر ہم اس کو برگیڈیئر صاحب میں آگے اس کو لے کر چلنا چاہوں گے, اور پی جے صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے سپر پاور کے سامنے آنکھیں دکھا کے ہم کہیں کہ دیکھیں کہ ہمارا لیڈر آ گیا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے, یا پھر ہمیں ڈپلومیسی سے کام لینا چاہیے اور اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ ڈپلومیٹک وے میں دینا چاہیے تاکہ ہمارے ریلیشن شپ بھی خراب نہ ہو, ہمارا نقطہ نظر سنا بھی جائے, اس کو اہمیت بھی دی جائے. دیکھیں, نمبر 1 عمران خان کو اگر آپ سنگل آؤٹ کرتے ہیں, ان کی زندگی سارا ویسٹ میں کافی گزری ہے. ان کو پتہ ہے کہ ایک انگریز کے ساتھ یا آپ ویسٹرنر کے ساتھ آپ کہہ لو کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کیسا کرنا ہے ان کمپیریزن ٹو کوائٹ آف پیپل ہیئر ان پاکستان. تو مین چیز یہ ہے, آپ نے آنکھیں بھی دکھانی, آپ نے ڈپلومیسی بھی چلنی ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے ایک ایسے روٹ پہ نہیں جانا کہ جہاں دیر از نو ٹرننگ بیک. آپ ہمیشہ وہ ایک ویکیوم چھوڑتے ہیں کہ جو ایک بفر ہوتا ہے, اور اس کے اندر آپ جا کے اینڈ دین اگین یو کم بیک ود اٹ. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں رشیا کا اور اس کا امریکہ کا, آپ نے دیکھا نہیں رشیا امریکہ کا اور چائنا کا, آپ نے دیکھا نہیں نارتھ کوریا کا اور امریکہ کا. ہاٹ اینڈ کولڈ چلتا رہتا ہے. یاد رکھیں, دوست آپ کا کوئی نہیں ہے, انٹرسٹس ہوتے ہیں ہر جگہ, انٹرسٹ ہیں. ہم یہ جو بڑے دوست بنا لیتے ہیں نا کہ ہائر دین دا ہائر اینڈ لوور دین دا لو, یہ کوئی نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو اسٹینڈ آن یور اون اینڈ دیٹ از دا وے فارورڈ. انفارچونیٹلی ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے, ہماری انٹرنیشنل پی آر از زیرو in comparison to India. آپ ایکسپٹ کرو what is right, آپ نے اس کو کانٹر کرنا ہے. انڈیا آپ کا کام مار کرتا ہے. ان کی اتنی اسٹرانگ لابیز ہیں اور ہماری تو لابیز ہی نہیں ہے, ہمارے لابیسٹ ہی نہیں ہے, کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے. طاہر خان صاحب اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں. پیچھے سے طاہر خان صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جس طرح سے ہم امن کی بات کر رہے ہیں, طالبان کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کو آنا چاہیے تاکہ افغانستان میں امن ہو, تو پاکستان کو تنہا کیا جا رہا ہے. مغربی بلاک جو ہے وہ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان سے ناراض ہے. پرائم منسٹر صاحب اس لیے نہیں گئے کیونکہ ان کو وہاں سے جو بائیڈن سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے, اس لیے نہیں گئے. تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نیگیٹو امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر, تو پاکستان کو تو اس کا حاصل جو ہے وہ منفی میں مل رہا ہے. وزیر اعظم کے علاوہ پاکستان کے اکثر جو ذمہ داران ہیں وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنایا جائے گا, ان کی کوشش کی جائے گی. میرے خیال میں وہی سوچ دنیا میں ہے, کیونکہ امریکہ خود آیا تھا افغانستان میں جنگ لا کر کے اپنے اتحادیوں سمیت, اور جب ان کو کامیابی نہیں ہوئی 20 سال کی لڑائی کے باوجود, تو دنیا میں تو اب بلکہ دنیا کیا کہے گی, برطانیہ نے کہا کہ اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا, کیونکہ یہ شاید امریکیوں کو توقع نہیں تھی, نیٹو کو توقع نہیں تھی کہ ان کو اسی طرح افغانستان سے جانا پڑے گا. تو لہٰذا اگر ان کو اپنی پالیسیوں کی وجہ سے کامیابی نہیں ہوئی اور کافی سارے لوگ نیٹو کے افغانستان میں لڑائی کو ان کی شکست کہتے ہیں, تو اب جو امریکہ نے ابھی, لیکن امریکہ کا رویہ ابھی نیا تو نہیں ہے. جب آخری روسی چلا گیا تھا تو سب سے پہلے وار تو امریکہ نے پاکستان پہ کیا تھا, F-16 بھی روک لیے تھے, ان کا پیسہ بھی روکا تھا, اور پاکستان سے اس وقت ہم سنتے تھے کہ وہ جو گندم لے لو اس کے بدلے میں. تو امریکہ تو افغانستان میں اس نے نہیں کہا جو بائیڈن نے کہ ہم تو کوئی افغانستان کے قوم یا ملت یا وہاں تو آبادی کے لیے نہیں گئے تھے, وہاں تو ان کے اپنے مقاصد وہ حاصل کر لیے. مجھے نہیں پتا کون سے مقاصد انہوں نے حاصل کر لیے ہیں, لیکن بہرحال اب اگر ان کو وہاں پہ کامیابی نہیں ہوئی, شکست ہوئی ہے, تو اب پاکستان کو اب کیونکہ اسکیپ گوٹ تو بنانا ہے, اپنے لوگوں تو کہنا ہے کہ یہ پاکستان تھا, یہ تھا, وہ تھا, جو ہمارے ساتھ اب تعلق نہیں رکھ رہے. تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے. لیکن ہمیں بھی سوچنا پڑے گا پاکستان کو, ہمارے رہنماؤں کو, کہ اگر امریکہ اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم اپنے مفادات پہ کیوں کھڑے نہیں ہوتے. ہمیں بھی پھر اگر یہی والی حالت ہے جو ابھی امریکہ سے ہمارے گلے شکوے ہیں, ٹیلی فون نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا,
تو ہمیں بھی اپنے اقتدار اعلیٰ کا نہیں تو طاہر خان صاحب یہ رویہ درست ہے کہ ہم آنکھیں دکھائیں, ہم کہیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ, ہم شٹ اپ کال دیں؟ آنکھیں دکھانے کی بات بالکل نہیں کر رہا, آنکھیں بالکل نہیں کر رہا, کیونکہ امریکہ سے تو ویسے بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیے, دنیا سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, لیکن اگر آپ سے وہ نہیں رکھتے تو پھر تو عمران خان صاحب کا تو بالکل درست ہے کہ امریکہ کے جنگ میں ہم شامل ہو گئے اور 80,000 ہمارے لوگوں کی جان لی گئی ہے, 150 ارب ڈالر ہمارا نقصان ہوا ہے, اور یہ تو درست ہے کہ امریکہ کی لڑائی میں اگر ہم شامل ہو گئے, جو بھی وہاں اس وقت کے حالات تھے, لیکن شامل تو ہم ہو گئے تھے, ہم ان کا حصہ تھے. 80 کی دہائی تک تو پاکستان میں کوئی کلاشنکوف کو نہیں جانتا تھا. جب روس آ گئے تھے پاکستان براہ راست متاثر ہوا اس سے, اور ابھی پاکستان متاثر ہوا ہے. لڑائی تو امریکہ کی تھی لیکن ہماری لڑائی تو نہیں تھی وہ. لہٰذا اب ہماری پالیسی آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ رپورٹ تو یہی آ رہی ہے کہ وہ اب پاکستان کے حوالے سے اپنی نئی پالیسی کا اعلان کریں گے, لیکن خود مختار اقوام جو ہے, ملک جو ہے, وہ پھر سٹینڈ لیتے ہیں اپنے آزادی کے لیے, اپنے اقتدار اعلیٰ کے لیے, اپنے حاکمیت کے لیے. رائٹ, اور اگر سخت پالیسی اپنائی جاتی ہے امریکہ کی جانب سے پاکستان کے لیے, تو پھر پاکستان جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھے گا اور کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا؟ پاکستان میں افغان طالبان جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور جیسے کہ طاہر خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ امریکہ شاید کوئی پاکستان کے لیے نئی پالیسی بنانے جا رہا ہے, تو وہ نئی پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ بریگیڈیئر حارث صاحب, آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا کوئی مزید پاکستان کے حوالے سے امریکہ سخت رویہ رکھنے جا رہا ہے, پالیسی بنانے جا رہا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ نرمی آئے گی, افغانستان کو لے کر ان کو اپنا لچک کا مظاہرہ کرنا پڑے گا؟ لیکن جس طریقے سے بائیڈن نے نریندر مودی سے 2 دفعہ ملاقات کی ہے, کمیلا ہیرسن نے جو بات کی ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کے رویے میں تھوڑی سی اور سختی آئے گی, اور وہ ہمیں اپنا ہوم ورک کرنا چاہیے آج کل ہمارے فورن آفس کو کہ واٹ آل آپشنز آر دیئر فار امریکنز ٹو کورس پاکستان. ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی سینکشن لگا دیں اپنے عوام کو کرنے کے لیے, پھر ظاہر ہے کہ دے وانٹ ٹو پنش پاکستان فار بینگ کلوز فرینڈ ٹو چائنا, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے سے دوستی کریں. لیکن ڈپلومیسی یہ ہوتی ہے کہ یو بینڈ آن ون سائڈ بٹ ریمین انگیج ود ادر سائڈ. امریکہ سپر پاور, ہم نے ان سے انگیج تو رکھنا ہے, انگیجمنٹ رکھنی ہے, ان کو اپنا نقطہ نظر بھی بتانا ہے, ان کا بھی سننا ہے, اور ہم نے وائر بھی نکال کے ڈپلومیسی چلانی ہے. بٹ ہمارا جو یہ بلاک ایک نیا بن رہا ہے جس میں وی ٹاک اباؤٹ رشیا, سینٹرل ایشیا, چائنا, پاکستان, ایران میں بھی ترکی, اور یہ ممالک ہمارے پاس آ گئے. آپ کو چاہیے اپنے ریجن میں پہلے اسٹرانگ ہو, جو ہم نے ہمیشہ غلطیاں کی ہیں کہ ہم ہمیشہ امریکہ کی طرف گئے اور اس نے ہمیشہ ہمیں ڈچ کیا. کبھی ہم ان کی ڈارلنگ تھے, جب وہ افغانستان سے روسیوں کو نکالا اس وقت یہ طالبان بھی مجاہدین تھے, اس کے بعد پھر سینکشن بھی لگا دی 2001 میں اگین تھے جی, دس ٹائم وی ول ناٹ لیو پاکستان, اگین دے ہیو ڈن دا سیم تھنگ, اپنے فیلئرز ہمارے پہ ڈال رہے ہیں. لیکن دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ سمجھنی ہے کہ وائی پاکستان از ٹریڈنگ Taliban's case. The most important thing for Pakistan is کہ افغانستان میں امن ہوگا تو, اور وہ امن کیسے ہوگا کہ افغانستان میں اسٹیبل گورنمنٹ ہو, اکنامکلی بہتر ان کے حالات ٹھیک ہوں, تاکہ وہ وہاں پر دوسری جو فورن ایلیمنٹس ہے وہ آ کے وہاں دوبارہ نہ پہنچ جائیں اور پھر ٹیررزم میں شروع کریں, لائک القاعدہ ہے, TPP ہے, ISS ہے, اور ڈفرینٹ گروپس آپریٹ کرتے ہیں. کیونکہ اگر افغانستان میں امن ہو جاتا ہے تو ہماری کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا سے ہو جائے گی بلوچستان, اینڈ دین دے گو ٹو گوادر پورٹ اینڈ دا مڈل ایسٹ مارکیٹ از اوپن. چائنا بیلٹ روڈ انیشیٹو بناتا ہے, اس کا بھی سی پیک کمپلیٹ ہو جاتا ہے, بلوچستان میں امن ہو جاتا ہے, وہاں پہ رائٹ. اس بلاک کا آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ جو ہمیں خطے کے بلاک ہیں ہمیں ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے, یہاں پہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, تو کتنا وہ ریلائبل ہے اگر ہم ان کے ساتھ ہیں اس وقت, اور وہ کتنے ہمارے ساتھ ہیں, کتنا ریلائبل ہے یہ بلاک؟ رشیا دیکھیں, چائنا از ود اس, ٹھیک ہے, گریجولی وین آپ کا آپریشنلائز ہو جائے گا گوادر پورٹ تو ایران پر فورس ول ہیو ٹو کم آلسو. ایون ہم نے تو ایون انڈیا کو انوائٹ کیا, جی آئے آپ گوادر پورٹ سے بزنس کریں, وی ڈونٹ اسٹاپ یو. ساتھ سینٹرل ایشیا دیکھیں, سینٹرل ایشیا میں بہت پوٹینشیل ہے, اور وہ دے وانٹ این ایکسیس ٹو
یہ آپ کے ساتھ تو ان کو سمندر چاہیے کہ وعدہ کو جہاں سے وہ مڈل ایسٹ کرتے ہیں. تو دیز آر دا ایشو جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں ہمیں اب اور آپ اپنے نئے بلاک ضرور جو پالیٹکس میں ڈونٹ اسٹک ٹو ون پلیس. جی ہمیں پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی کو بڑھانا ہے, صرف ایک بلاک کی جانب نہیں جانا ہے پیچھے. میر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا رویہ آپ نیکسٹ فیوچر میں کوئی نئی پالیسی آتی ہے تو سخت ہوگا یا کوئی نرمی دکھائی جائے گی پاکستان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے؟ دیکھیں, امریکہ نے رشیا کو اور چائنا کو 20 سال ابینس میں رکھا ہے, اس کو باہر رکھا ہے کہ تاکہ اس کا کوئی انفلوئنس اس ایریا کے اندر نہ آئے. اب وہ چلا گیا خود چھوڑ کے, وداؤٹ انفارمنگ اینی باڈی وہ چلا جاتا ہے. یہاں اس وقت جو گیم ہے, ساری گیم جتنی بھی ہے وہ طالبانز کے ہاتھ میں. اگر طالبانز نے اپنی قوم کو بچانا ہے, افغانستان کو اوپر لے کے جانا ہے, ان کو ایک سافٹر امیج دینا پڑے گا دنیا کو, ان کو ایک وہ امیج دینا پڑے گا دنیا کو کہ یہ ریفارمڈ ہیں, ان کو وہ ہارڈ لائنر ایٹیچیوڈ نہیں جو پیچھے خبریں آگے تھی ہم ہاتھ کاٹ دیں گے, یہ کر دیں گے, سزائیں سخت. دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. ابھی تو کئی دو سینیٹرز ہیں امریکہ کے, انہوں نے تو کہہ دیا کہ بھائی آپ اس کو ریویو کرو ورنہ وی آر بیک ان افغانستان. سو میں سمجھتا ہوں یہ سنہری موقع ہے طالبان کو کہ اپنے آپ کو ریوائیو کرو. ان کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں, طالبان کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ان کو دنیا میں بھیجو, بتاؤ, اپنا موقف دو, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پہلے آپ امیج اپنا دنیا کا ٹھیک کرو. کیوں؟ کیونکہ بیکاز آف یور امیج جرمنی نے آپ کو اپوز کر دیا, آپ یونائٹڈ نیشنز میں کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے پاس کافی اپوزیشن آ رہی ہے. یار آپ کچھ نہ کچھ تو کرو, بیکاز جو ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے, طاہر جو بات کر رہے تھے, دیکھو افغانستان میں اب اتنی غربت آ رہی ہے کہ وہاں کھانا نہیں مل رہا. 1000 فیملی اس وقت رائٹ ناؤ سینٹر آف کابل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کے پاس جگہ نہیں ہے, اور وہ طالبان کہہ رہے ہیں باہر نکل جاؤ. اب یہ کس طرح, کہاں ہے ہیومن رائٹس بھائی؟ اگر آپ نے یہ ایکشن کیا, وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ رپورٹس دے رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہے, اگر طالبان کہتے ہیں کہ ہم امن لے کے آگے, یہ جو سارے پھر رہے ہیں نا گنز لے کے, کیلشنکوفز لے کے, یہ امیج کو ختم کر دو. رائٹ پیجے صاحب, یہاں پہ ایک چیز اور ایڈ کر دیجئے گا کہ امریکہ کی تو ایک طرف, دوسری طرف جو بلاک کی بات کی ہے بریگیڈیئر حارث صاحب نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو سٹیبل کرنے میں اس بلاک کا کتنا کردار ہو سکتا ہے, اور وہ کردار کیا ادا بھی کرے گا یا صرف ابھی تک وہ خاموش ہے؟ دیکھیں, اگر ایک انسٹیبل افغانستان مینز انسٹیبل سینٹرل, یہ جو ہمارے ایشین سٹیٹس ہیں, انسٹیبل پاکستان, انسٹیبل انڈیا, انسٹیبل ریسٹ آف دا ورلڈ, انہوں نے تو بہانا ڈھونڈنا ہے اور کچھ ڈھونڈ کے اندر آنا ہے. ہمیں اس کو سیلویج کرنا ہے, اس خطے کو بچانا ہے, اور ایک ہی طریقے سے بچا سکتے ہیں جو آپ بلاک کر رہے ہیں, ہمیں ان بلاک کرو. یہ جو مینٹل ہینگ اپس ہوئے ہیں, کئی طالبانز کا بڑا برا امپریشن پڑا ہوا ہے, لیکن اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم چینج ہو رہے ہیں, ویل وی کین ہوپ. آج پرائم منسٹر نے بھی اپنی اس میں انٹرویو میں کہا طالبان ویلکم کر رہے ہیں, چائنا کو بھی, روس کو بھی, ٹرکی کو بھی, سب کو ویلکم کر رہے ہیں, تو یہ کنٹریز کیوں نہیں آگے بڑھ رہے, یہ خاموش کیوں ہے؟ خاموشی سے سپورٹ تو کر رہے ہیں لیکن فائنینشلی آگے کیوں نہیں بڑھ رہے تاکہ کرائسس سے نکلا جائے؟ یہ $1 ملین کوشچن ہے. اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان کے جو ایکشنز میڈیا میں آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ آئیں, لیکن میڈیا کے اندر ایکشنز آپ کے آ رہے ہیں, کون آگے آئے گا؟ رائٹ, تو اس میں ایکسیپٹنس کی بات ہے کہ پہل کون کرے تاکہ اس کے اوپر جو ہے ملبہ نہ آئے. طاہر خان صاحب, یہ جو پی جے صاحب نے بات کی ہے نا, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ طالبان کے حوالے سے, کہ طالبان کا ایکشن ان کو بتائے گا کہ افغانستان کا اور طالبان کا فیوچر کیا ہے. تو ان کا ایکشن, سزائیں دینا, خواتین کو اقتدار میں شراکت داری نہیں دینا, یہ رویہ تو وہ ان کا پچھلے والا ہی ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ شاید تبدیلی لے کر آئیں گے, تبدیل رویے کے ساتھ آئیں گے, لچک کا مظاہرہ کریں گے. تو ایسا ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا. وہ پرانی سزائیں واپس آ رہی ہیں, خواتین کو بھی جیسے کھیلوں پر پابندی لگ گئی وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو لگتا ہے, آپ نے جیسے کہ ان کو آبزرو بھی کیا, ان کے ساتھ بھی رہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی لچک کا مظاہرہ کریں گے؟ دیکھو نا, کسی حد تک تو یہ ہوا ہے. لچک کا یہ ہے کہ جب یہ 1996 میں کابل میں گئے تھے تو ڈاکٹر نجیب کو پکڑ کر کے ان کو پھانسی پہ اپنے بھائی سمیت انہوں نے اس کو پھانسی دی. اب اس طرح تو نہیں ہوا. کرزئی بھی ان کے خلاف لڑے ہیں 10 سال سے زائد, لیکن کرزئی سے تو وہ مل رہے ہیں, ان کو تو پروٹوکول دیا ہے, وہ محفوظ ہے کابل میں. ڈاکٹر عبداللہ ان کے دشمن تھے اور لڑائیاں لڑی ہیں جب شمالی اتحاد ہوتا, لیکن ابھی وہ کابل میں موجود ہے, طالبان ان سے ملتے ہیں. حکمتیار سے بھی ان کی ناراضگی تھی. تو یہ اس لحاظ سے, لیکن دنیا اس پہ راضی نہیں ہوگی.
دنیا نے کہا تھا اسلامی امارت کا اعلان نہ کرے، انہوں نے کر دیا. دنیا نے کہا کہ اپنے امیر کو امیر المومنین کا خطاب نہ دے، انہوں نے کر دیا ہے. وہ جھنڈے والا معاملہ چلو ان کا تو اپنا لوکل ہے. پھر ابھی تک یونیورسٹیاں نہیں کھلی خواتین کے، کالجز اسکول نہیں کھلے ہیں، تو دنیا تو ان سے یہی چاہے گی. عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ خواتین کو جب آپ حقوق نہیں دیں گے، ان کو تعلیم کی اجازت نہیں دیں گے، تو پھر آپ کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں طالبان اپنے لیے آہستہ آہستہ مشکل بنا رہے ہیں، اور اس دنیا کے ساتھ تو آپ نے رہنا ہے. اگر آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو تسلیم کیا جائے، تسلیم کس بنیاد پہ کیا جائے؟ تو لہٰذا آپ کی بات بالکل درست ہے کہ حکمت عملی اور اس طرح بنانا ہے کہ دنیا کے آپ قریب ہو جائے. پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں افغان سوشل میڈیا پہ، کیونکہ پاکستان کہتا ہے کہ ان کو انگیج کرو. تو لہٰذا چلو مذاق اڑا، وہ تو سوشل میڈیا پہ چلتا رہے گا، لیکن پاکستان کے موقف کو بھی تو طالبان نے پھر وہ کرنا ہے نا، اس کا مثبت جواب تو دینا ہے. پاکستان نے اگر آپ پہ امپورٹ ڈیوٹی ختم کر دی آپ کے اس پہ میوے پہ، اس پہ تو افغانستان میں ترقی نہیں ہوتی. وہ تو چلو کچھ کسانوں کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن یہ جو ہمارا خطے کا بلاک ہے، جس میں چائنا بھی شامل ہے، ٹرکی بھی ہے اور روس بھی ہے، یہ کیا رابطے میں ہے طالبان کے ساتھ؟ اور یہ کیوں ابھی پہل کیوں نہیں کر رہا؟ یہ کیوں سب خاموش کیوں ہے؟ یہ خطے کا جو نیا بلاک ہے، یہ آگے بڑھ کر کیوں پہل نہیں کر رہا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ابھی 3 دن پہلے روس، چین اور پاکستان کے نمائندگان خصوصی افغانستان کے لیے وہ کابل میں تھے، اور پاکستان